पर्दे के अंदर सूली लटकाया जा सकता है। सूली तो कहते ही उसको है जो सरेआम लटकाई जाए। सबा कमर मस्जिद में शूटिंग करेगी तो ये तौहीन मस्जिद है। फवाद चौधरी मस्जिद वजीर खान के बाद भंगड़े डालता है तो ये तौहीन मस्जिद है। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि ये मुफ्ती अजीज, जिसको जो नाम का मुफ्ती है, इसने जो काम किया है मस्जिद के अंदर बैठ के, ये सिर्फ रेप का जुर्म नहीं, ये तौहीन मसाजिद भी है, तौहीन इस्लाम भी है, तौहीन शाइरिल्लाह भी है। इस तरह के घिनौने फेल करने वालों और जिनसी दरिंदों को मीनार पाकिस्तान के ऊपर से या तो फेंकवा दें या उनको वहाँ पे सजाए मौत दिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूँ सादिया अनवर। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मुआशरे की ज़हनी पुख्तगी और वहाँ के मुआशरती हमाहंगी के लिए दीनी मामलात में समझ बूझ रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी मुआशरे में वहाँ का दीन वहाँ के मुआशरे को स्ट्रेंथन करने में एक अहम किरदार अदा करता है। तो नाज़रीन, आज इसी सिलसिले में हमने दीनी मामलात पर रहनुमाई हासिल करने के लिए एक ऐसी हमागीर शख्सियत को मदऊ किया है प्रोग्राम मुकालमा में। तो आइए मुलाकात करते हैं और दीनी मामलात पर रहनुमाई हासिल करते हैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कहते हैं जो मुआशरा जिद्दत की तरफ चाहता है, हर मुआशरे के बदलते ढंग के साथ आपको उसी तरह अपने दीन को भी पॉलिश करना पड़ता है। मतलब उसमें ऐसी चीज़ें डालनी पड़ती हैं जिससे तमाम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। क्या हम इस मामले में अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, बात पता क्या है कि जिद्दत के साथ साथ दीन को मॉडिफाई करना ये तो मगरब की सोच हो सकती है। अलबत्ता ये हम ज़रूर कहते हैं कि इज्तिहाद का दरवाज़ा जो है वो तो क़यामत तक के लिए खुला है। जैसे नए मसाइल हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी है या इस तरह के मसाइल के ऊपर तो मजहबी रहनुमाओं को, उलमा को इज्तिहाद करना ही पड़ेगा और उनको इस मामले में मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कह दें कि 5 नमाज़ों को 3 कर दिया जाए, लोगों की आसानी के लिए 30 रोज़ों की बजाय 10 रोज़े कर दिए जाएँ, या ये कह दिया जाए कि रोज़े गर्मियों में आएँ तो रोज़े आप सर्दियों में रख लें, तो ये मॉडिफिकेशन नहीं है, ना इसको हम इज्तिहाद समझते हैं। ये नसूस के ख़िलाफ़ है। हाँ, जिस नस के अंदर गुंजाइश मौजूद हो, जैसे मियाँ बीवी का टेस्ट ट्यूब बेबी, हम मुसलमानों ने, आपको पता, उलमा ने फतवा दिया हुआ है कि अगर बाहर भी फर्टिलाइज हो तो ये जायज़ है, क्योंकि मियाँ बीवी है। अगर कोई और डोनर है और अगर कोई और है तो इसके हुर्मत का फतवा अहादीस से ड्राइव किया गया है। तो गोया मॉडिफिकेशन इस हद तक होनी चाहिए कि जदीद जो मसाइल हैं उनके ऊपर उलमा का ओपिनियन और राय ली जा सके, लेकिन इस तरह नहीं होनी चाहिए कि नस के मुखालिफ कोई राय दे दी जाए। अच्छा, उलमाए कराम पर एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। इस वक्त हमारा मुआशरा जिस बिगाड़ की तरफ जा रहा है, आप देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद रेप के केसेस में एक ख़तरनाक हद तक इजाफा है, जिसको ना कानून नाफिज करने वाले इदारे, ना लॉ इन्फोर्समेंट वाले इदारे, कोई भी उस पर काउंटर नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। इसको सिर्फ एक तरीके से चेंज किया जा सकता है कि ज़हनी सोच बदली जा सके। तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? सादिया बहन, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ ज़हनी सोच बदलने की के अलावा एक चीज़ सिर्फ और लागू कर दी जाए। एक बात आपकी है कि ज़हनी तौर पे इनकी इतनी नशोनुमा और तरबियत कर दी जाए कि ज़हनी सोच में ही इनकलाब आ जाए, लेकिन ये प्रोसेस एक लंबा है। एक बड़ा शॉर्ट प्रोसेस है जो इस्लाम ने हमें बताया। मिसाल दे रहा हूँ, एक रेप का मुजरम है। आप रेप के मुजरम को बतौर रेप के मुजरम देखें, ये ना देखें कि इसका प्रोफेशन क्या है। रेप का मुजरम मौलवी हो, रेप का मुजरम डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, किसी भी शोबे से मुंसलिक बंदा है। एक इस्लाम, बहरहाल जो इस्लाम है या मज़हब है, मैं कहता हूँ इसके अंदर भी ईसाईयत और यहूदियत, जितने भी मज़ाहिब हैं, उनका बयानिया रेप के ख़िलाफ़ है ना। कम अज़ कम वो रेप को प्रमोट तो नहीं करते। बयान, मज़हब का जो इनर बयानिया है वो तो इस बुराई के ख़िलाफ़ है ना। अब इस बुराई के ख़िलाफ़ तीनों मज़ाहिब का इत्तफ़ाक़ है। एक मज़हब के अंदर से कुछ तहरीफ़ात होगी, मैं उसको चलो बात नहीं करता। इस्लाम में तो रेप की जो सज़ाए मौत है। अब मुझे बताएं, आप भी अगर कहेंगे ना कि रेपिस्ट को सज़ाए मौत दे दी जाए, तो आपके सामने भी हमारे ही मुआशरे का एक सेगमेंट खड़ा हो जाएगा कि रेप बहुत बुरा है, रेप बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। हमारा मुतालबा उसके साथ ये भी है कि एक बंदे को आप सज़ाए मौत दे देते हैं कि मुआशरे में चलो कंसेंसस हो गया कि रेपिस्ट को ज़रूर देनी है, तो आप पब्लिकली दे दें, सरेआम दे दें। आपको सरेआम देने में सिर्फ ये चीज़ माने आती है कि इस्लाम का हुक्म है। कुरान पाक के अंदर युकत्तलू युसल्लबू के जो लफ्ज़ हैं, तो अब बताया जाए सूली कभी पर्दे के अंदर सूली लटकाया जा सकता है। सूली तो कहते ही उसको है जो सरेआम लटकाई जाए। और फिर कुरान पाक के अंदर सूरत नूर की आयत है कि जब ये इस तरह की सज़ाएँ दी जा रही हों तो एक गिरोह उन सज़ाओं का मुशाहदा करे। मैं ये समझता हूँ कि रेप की ग्रेविटी तो वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली ख़वातीन कहती हैं कि है, लेकिन वो बिर्रज़ा और कंसेंट की ना ग्रेविटी एकदम कम कर देती है। बिर्रज़ा भी बहरहाल हमारे इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, मुमानियत है। तो गोया
ہمیں یہ ڈیل اس طرح کرنا چاہیے کہ چلو اگر آپ ریپ کے اوپر ہمارے سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہر ریپسٹ کو سزائے موت دینی ہے تو آپ سر عام دے دیں. ایک اور چیز جس پہ میرا ذہن ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایسی بہت ساری کونسلز بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہی ہیں اسلام کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اسٹرینتھن کرنے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہم اسلامی قوانین ہی نافذ نہیں کرا پائے, تو ہم دعویٰ کس چیز کا کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم نے نام تو رکھ لی ہے, لیکن اسلام کی جو بنیادی سزائیں ہیں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں آنکھ کا بدلہ آنکھ, کان کا بدلہ کان, یہ ان لوگوں کو بری سزائیں لگتی ہیں. حالانکہ یہ ایک لاجک کے اوپر ہے. ایک بندے کی آنکھ ضائع ہوئی ہے تو جس کی ضائع ہوئی ہے اس کی تو ہو گئی, اور ایگزیکٹلی اس کو اگر دوسرے کو وہی پنشمنٹ دے دی جائے گی تو معاشرے سے ہی برائیاں کم ہوں گی کہ زیادہ ہوں گی. آج ہم جتنے مرضی پسماندہ معاشرے کا شکار ہیں, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جرائم کی شرح پھر بھی اسلامی ممالک میں مغربی ممالک سے بہت کم ہے. حتیٰ کہ سعودی عرب کے اندر ایک دن میں جتنے جرائم ہوتے ہیں, نیو یارک میں اگر ایک دن میں جتنے جرائم ہوتے ہیں, سعودی عرب میں پورے ایک سال میں اتنے جرائم نہیں ہوتے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کلی طور پہ ہر چیز سے اتفاق کریں, لیکن اس در اسلامی سزاؤں کا ایک نظام ہے کہ لوگ خوف محسوس کرتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر صرف سزائیں اسلامی کر دی جائیں, یہ بھی حدیث صحیح ہے مسند احمد کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دن مسلسل بارش ہونا اتنی رحمت نازل نہیں ہوتی جتنی ایک حد اللہ کی قائم کرنے سے ہو جاتی ہے. اچھا, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ویڈیو آئی تھی ڈسگریس ہونے کی, اسلام کو ڈسگریس کرنے کی. اسی حوالے سے اگر میں اس کو لنک کرتی چلوں, ہمارے علماء کرام بھی بہت سارے ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں جو آپ کو بھی ڈسگریس کرتی ہیں, جو اسلام کو بھی ڈسگریس کرتی ہیں. سوشلی پوری دنیا میں ہمیں ایک مجرم بنا دیا جاتا ہے کہ اسلامی ریپسٹ ہیں, اسلام مسلمان جو لوگ ہیں وہ دین پہ عمل سختی سے کرواتے ہیں, اور اسلام ایک سخت گیر مذہب ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ سعدیہ بہن, سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا, اگر ہمارا مطالبہ یا موقف یہ تھا کہ صبا قمر مسجد میں شوٹنگ کرے گی تو یہ توہین مسجد ہے. اگر ہمارا مطالبہ یہ تھا فواد چودھری مسجد وزیر خان کے بعد بھنگڑے ڈالتا ہے تو یہ توہین مسجد ہے. تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ مفتی عزیز, جس کو جو نام کا مفتی ہے, اس نے جو کام کیا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن اور بعض ویڈیوز ایسی آئی ہیں کہ ہاتھ میں قرآن پاک ہے اور حدیث کی کتاب ہے, اور جس طرح کی وہ عمل کر رہا ہے, تو یہ صرف ریپ کا جرم نہیں ہے, یہ توہین مساجد بھی ہے, توہین اسلام بھی ہے, توہین شاعر اللہ بھی ہے. اس طرح کے مجرموں کو, اس طرح کے گھنونے فعل کرنے والوں اور جنسی درندوں کو, آپ کو اور مجھے چاہیے کہ آج ہم ایک ہو کر اس طرح کے مجرموں کو مینار پاکستان کے اوپر سے یا تو پھینکوا دیں یا ان کو وہاں پہ سزائے موت دلوائیں, تاکہ اسلام کا جو خوبصورت چہرہ ہے وہ بھی واضح ہو. یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ کسی مکتبہ فکر, مثال دے رہا ہوں, یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مولوی تھا, چونکہ وہ مولویوں سے تعلق رکھتا تھا اس لیے باقی مولویوں کی بھی بدنامی, یہ ایک لامحالہ بات ہے. لیکن ہم نے اس جرم کو بغیر پروفیشن کے دیکھنا ہے. وہی بات ہے, مولوی کرے تو بھی جرم ہے, انجینئر کرے تو بھی جرم ہے, وکیل کرے تو بھی جرم ہے, ڈاکٹر کرے تو بھی جرم ہے, پیر کرے تو بھی جرم ہے. سزا کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو جاتا ہے؟ اگر ہم کسی محکمے میں کرپشن کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ڈسمس کر دیا جاتا ہے, معطل کر دیا جاتا ہے. کیا مفتی کو اس کے لقب سے محروم کر دیا جاتا ہے, اس کے بیجز سے, اس کے سوینئر سے محروم کر دیا جاتا ہے؟ بہن, میں تو اس سے بہت آگے کی بات کر رہا ہوں, اس کو زندگی سے محروم کر دینا چاہیے. اتنی سخت سزا اس عمل بد کی ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ دیکھیں کہ نکاح جیسے پکیزہ رشتے میں جو اللہ کی آیات کے تحت وقوع پذیر ہوتا ہے, اس رشتے کے اندر بھی اس عمل کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ عمل بد اتنا سنگین. آپ کو پتا غیر شادی شدہ اگر کوئی عمل فطری کرتا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے, اس کی سزا موت نہیں ہے. اگر شادی شدہ کرے وہ اسلام میں سنسار ہے, لیکن یہ عمل غیر شادی شدہ بھی کر رہا ہے تو اس کی سزا موت ہے. تو اس طرح کے مفتی کو, مفتی کیا آپ کہتے ہیں, ڈگری سے محروم کیا جائے. ہمارا مطالبہ پاکستانی اداروں اور حکومت سے ہے کہ ان کو سزائے موت دی جائے, ہاں, لیکن ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اور ریپ کے اوپر تو کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر اتفاق کر لو, پھر زنا بالرضا اور کنسنٹ کے ساتھ جو بات ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہم کوئی اتفاق رائے کر لیں گے. اچھا, ایک اور چیز, ہمارا ایک قانون ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, ناموس رسالت کے حوالے سے ہمارا ایک پیٹنٹ قانون موجود ہے. اس کے باوجود پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی توہین رسالت کے مرتکب ہونے والے کو سزائے موت نہیں ہوئی ہے, بلکہ اسے پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا, اور اس کے بعد یہاں پہ اس کے خلاف کارروائی کرنے والے کو ہمیشہ پھانسی ہوئی ہے. یہ ریت کب ٹوٹے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو پاکستان کے اندر بہت بڑا المیہ اس کی طرف نشاندہی کی ہے, اور آپ نے مذہب پسندوں کی ایک نمائندہ بات کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 70 برس گزر گئے ہیں,
ہم یہ مانتے ہیں کہ اس قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے, ہم یہ بات مانتے ہیں, اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کوئی بندہ اگر کسی کے اوپر جھوٹا توہین رسالت کا الزام لگائے اس کو توہین رسالت ہی کے جرم میں گرفتار کرنا چاہیے. پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن کیا 70 سالوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اصل توہین رسالت کی؟ یقینی بات ہے کہ ان میں سے بعض مجرم ایسے تھے کہ جنہوں نے کی تھی, لیکن ان کو بھی شیلٹر فراہم کیا گیا, ان کو بھی پاکستان سے بھگا دیا گیا. تو اگر ہم توہین رسالت کے قانون کے غلط استعمال کے بھی خلاف ہیں کہ غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے, جعلی مقدمہ نہیں ہونا چاہیے, جو جعلی کرے اس کے خلاف بھی یہی کارروائی ہونی چاہیے, لیکن جنہوں نے کیا ان کو تو نشان عبرت بنایا جائے, ان کو تو سزا دی جائے. اور جیسے آپ نے نشاندہی کی ہے کہ الٹا جو مشتعل ہو کے یہ کام کرتا ہے ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے, ان کو سزائے موت دے دی جاتی ہے. تو یہ تو المیہ آپ نے جو اٹھایا یہ بڑا ویلڈ ہے, اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ توہین رسالت کے جو اصل مجرم ہیں, مرتکب ہیں, ان کو سزائے موت دی جائے. علامہ صاحب, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر علامہ, مفتی اور بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں, اسلام کو پھیلا بھی رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور سرگرمیوں میں بھی ملوث نظر آتے ہیں. کس کو الزام دینا چاہیں گے, ٹیکنالوجی خراب ہے یا ہم خراب ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ دین کا طالب علم ہے یا جو بندہ عالم دین ہے یا معاشرہ ہی اس کو عالم دین سمجھ رہا ہے تو اس کو بڑا سینسٹیو ہونا چاہیے اپنی اس قسم کی غیر اخلاقی سرگرمیوں کے حوالے سے. ہمارے ہاں دکھ اور المیہ یہ بھی ہے کہ بعض ذہنی مریض لوگوں کو مفتی کہہ دیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے مفتی عبدالکبیر کی بھی ایک ویڈیو آئی. کیا وہ دین پسند بندہ ہے؟ کیا وہ دین کا نمائندہ ہے؟ کیا دین کا طالب علم اس طرح کی غیر اخلاقی گری ہوئی حرکتیں کر سکتا ہے؟ تو یہ تو ہر بندے کے اندر ذاتی خود احتسابی کا ایک نظام ہونا چاہیے کہ میں اگر دین کا چہرہ ہوں تو میرا چہرہ بدنما نہیں ہونا چاہیے, میرا چہرہ برا لوگوں کے سامنے پورٹرے نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تو کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, تو دوہرا مجرم ہے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بارے میں, اور حضرت عمر نے کہہ دیا تھا اپنے بیٹے کو, اگر مجھے تیری شکایت مل گئی تو میں تجھے ایک نہیں دگنی سزا دوں گا, کیونکہ تیرے پہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کے اوپر اور دین کے طلباء کے اوپر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. ایک وہ خود دین کے اوپر تو عمل کرنا, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا, لیکن وہ عوام کے سامنے دین کا ایک چہرہ ہے. اگر وہ غلطی کریں, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو چاہے دگنی سزا دی جائے. اور جو بات آج کل معاشرے میں چل رہی ہے اس حوالے سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. آئیں اس اندر بھی جو جتنے بورڈنگ سکول ہیں, جہاں پہ ہاسٹل ہیں, آئیں ہم مل کے ایک ضابطہ اخلاق تشکیل کریں کہ وہاں پہ کیمرے نصب ہوں, ان کا بھی کوئی ضابطہ اخلاق ہو, تاکہ اس قسم کے ہر قسم کے جرائم کو ہم اس کی بےخبری کر دیں. کیمرے کی آپ نے بہت خوبصورت بات کہی. کہتے ہیں ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے, تو کیمرے کا ایک پازیٹیو امپیکٹ تو یہ ہے کہ وی آر کیمرہ, ہم میڈیا کے سامنے چیزیں لے کر آتے ہیں, سچائی لے کر آتے ہیں. لیکن ایک اور رخ ہمارے معاشرے میں سر اٹھا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ آئے دن لوگوں کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں, وہ بھی اسی کیمرے کو کریڈٹ جاتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, کیمرے پہ پابندی عائد کر دی جائے یا ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیمرہ ہونا چاہیے. یہ تو اللہ, ویسے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہماری ریکارڈنگ ہر لمحے کی موجود ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ تک کہہ دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا جس کو فرشتے ریکارڈ نہیں کر لیتے. اور کل یہ ساری ریکارڈنگ انسان کے سامنے ہونی ہے. آج بھی اگر کیمرے نہ بھی موجود ہوں, ہماری ریکارڈنگ موجود ہے اللہ کے پاس. یوم تبلی السرائر, اس دن سارے رازوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. حتیٰ کہ قرآن پاک کی ایک آیت عجیب ہے, اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ تعالیٰ جب ریکارڈنگ چلائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا خود پڑھ لے اپنی ریکارڈنگ کو اور تو خود اپنا حساب لے لے. میرے پر تو نے ظلم کا اگر الزام لگانا ہے تو یہ تیری ریکارڈنگ ہے پوری لائف کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیمرہ سسٹم جو ہے نا ہر ہاسٹل میں ہونا چاہیے, اسکولوں کے اندر بھی, یونیورسٹیز کے اندر بھی. آپ دیکھیں اگر یہ کیمرے نہ ہوتے تو بہت سے جرائم کے اوپر پردہ ڈل جاتا. ان کیمروں کی وجہ سے مجرموں کو پروب کرنے میں مدد ملتی ہے. سیف سٹی کے آپ کیمرے دیکھ لیں, سیف سٹی کے کیمرے نے بہت سے مجرموں کو بے نقاب کیا ہے. تو ایسے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پہ کیمرے لازمی ہونے چاہیے. اور ضابطہ اخلاق اگر حکومت بھی تشکیل دے دے ہمیں اعتراض نہیں ہے. ویسے ہم نے از خود مدارس کے اندر اب یہ ضابطہ اخلاق پیش کیا ہے کہ ہر مدرسے میں جہاں پہ ہاسٹل ہے وہاں پہ کیمرے نصب ہونے چاہیے. آپ نے کوئی اس حوالے سے مندرجات بنائے ہیں اس ضابطہ اخلاق کے؟ بالکل, ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے العلماء, وہاں پہ ہم نے یہ ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے. ہمارے مکتبہ فکر کی طرف سے کم از کم سب سے پہلے اس حوالے سے ایک ضابطہ اخلاق آیا ہے, جس کا پہلا نقطہ, اور بھی نکات ہیں کہ طالب علموں کو مار کے لیے بھی. ایک بات یہ ہے کہ ایک تو یہ برائی بھی ہے, لیکن دوسری بات یہ کیمرہ سسٹم کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ طلبہ کو کئی مرتبہ استاد بڑا ان کے اوپر تشدد کر رہے ہوتے ہیں,
ان کو مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ لیکن صرف مدارس میں موجود نہیں ہے, یہ اسکولوں اور یونیورسٹیز کے اندر بھی موجود ہے. تو کراس دی بورڈ کیمرہ سسٹم اگر ضابطہ اخلاق کا حصہ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. تھینک یو ویری مچ علامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین, امید ہے آپ کے بہت سارے ابہام جو ہیں وہ دور ہو گئے ہوں گے ریگارڈنگ اسلامی آئیڈیالوجی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ بھی ہم علامہ صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں.